वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर को 9 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज नैब ने जाली अकाउंट केस में गिरफ्तार शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की बहन और रुकने सिंध असेंबली फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया था। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि पाकिस्तान में एक निज़ाम अलीमा खान और दूसरा फरियाल तालपुर के लिए है। इमरान खान अपनी बहन अलीमा खान से हिसाब क्यों नहीं लेते? फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी बिला जवाज और सियासी इंतकाम है। अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुक्मरानों को इसका हिसाब देना होगा। जुल्म की स्याहरात जल्द खत्म होगी। ये अमल सामने आया है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, जाली अकाउंट्स केस फरियाल तालपुर 9 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। पाकिस्तान में एक निज़ाम अलीमा खान और दूसरा फरियाल तालपुर के लिए है पीपल्स पार्टी। क्या फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। हाँ या नहीं में जवाब देना है। नियाजी साहब, क्या समझते हैं आप? मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा जी। वो कहते हैं ना क्लैश ऑफ क्या इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं तो इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे न्यायी साहब? ये अब महमल बता देंगे आपको। ज़्यादा एक बहुत बड़ी दानिशवर बैठी है। मैं इन मामलों में उनके जहाँ पे इमरान खान, उनके बहनें, उनके कोई और मामला, तो मैं उनके ज़ाती उस पर बिल्कुल लब कुशाई नहीं करता। तो सिर्फ फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर ही बात कर ले, उसके फिर सवाल बनाए पहले तो क्या बात है। अच्छा ठीक है, ओके। न्यायी साहब, फिर हम पहले मदद साहब की तरफ चले जाते हैं। मदद साहब, आप क्या समझते हैं हमारे सवाल के जवाब में? मैं तो समझता हूँ कि न्याजी साहब ने मैच फिक्स कर लिया है। मदद साहब जवाब नहीं दे रहे वो। आज आपको कॉलम पढ़ के आए हैं। देखिए, ये जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात जो हैं, ये मुकदमात तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये माजी के मुकदमात हैं, और ये वो मुकदमात हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये गलतियाँ तस्लीम की गईं और जो उसकी बुनियाद पे ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था कि एक दूसरे से गलतियाँ हुई थी, जिसके नताइज जो है वो शायद आज तक, और ये पीपल्स पार्टी की या भुट्टो फैमिली की या जरदारी फैमिली की आने वाली नस्ल भी भुगत रही है इस चीज़ को, जो माजी के मुकदमात हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग रही है वो माजी में बहुत ज़्यादा रही है इन दोनों जमातों के दरमियान, और इसका फ़ायदा आज तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। ये जितने भी केसेस हैं, और अगर तहरीक इंसाफ इन केसेस पर सियासत ना करे तो ये केसेस और ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मुकदमात तो वही हैं। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि इस पर ये मुकदमात सियासी नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर सियासत ज़रूर हो रही है, और सियासत दोनों जानिब से हो रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हो रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग की जानिब से भी हो रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन मुकदमात का सामना कैसे करते हैं, इन मुकदमात से अपने आप को बेल आउट कैसे कराते हैं। इन मुकदमात से अगर आपने किसी भी, जो कि माजी में NRO के ज़रिए हुआ, लेकिन आज अगर आप इन मुकदमात से अपने आप को क्लियर करवाते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल, इसको जब आप अलीमा खान से मिलाते हैं तो दरअसल आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अगर परवेज़ खटक को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अगर जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा? तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले नैब के बारे में अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करे। आप ये कहें कि जी मुझे गिरफ्तार कर लिया, उसे गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नैब वैसे तो ठीक है, लेकिन नैब सिर्फ मुझे टारगेट ना करे, अगर टारगेट करना है तो फिर उनको भी टारगेट करे। तो हम दरअसल कवानीन के बारे में एड्रेस नहीं कर रहे। ये सारी जमातें दरअसल एक दूसरे को ब्लेम गेम्स कर रहे हैं कि जी हाँ, कल जो सूबाई वजीर पंजाब के उठा लिए गए तो बिल्कुल ठीक हो गया, अलीम खान उठा लिए गए तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये केसेस जो हैं, ये केसेस अपनी जगह मौजूद हैं, और इन केसेस से आप अदालतों के ज़रिए अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए कि अपने आप को मुकदमात से और वो जो परसेप्शन दोनों के बारे में बन गया उससे अपने आप को बाहर निकालें। बिल्कुल। नैब से मुतालिक इरशाद भट्टी साहब, मजर साहब कह रहे हैं कि वैसे तो नैब के कवानीन की बहुत मुखालफत की जाती है अपोजिशन की तरफ से भी, लेकिन इस तरह के मामलात में मुतालबा भी किया जाता है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं और ऑप्शन क्या लेंगे?
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی پی اور مسلم لیگ نون مقدمات جتنے بھی چل رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے، اور پھر دونوں کی خواہش تھی کہ ایک دوسرے کا احتساب ہو، اور جب بات شروع ہوئی تو اب الحمدللہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیسری پارٹی کی مذمتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی غالباً بھول گئی ہے پاکستان میں ایک تیسرا نظام بھی ہے۔ ایک نظام ہے فریال صاحبہ والا، ایک نظام ہے علیمہ صاحبہ والا، تیسرا نظام ہے وہ 2000 خواتین جو پاکستانی جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں، جنہیں کوئی قانونی رعایت نہیں، جن کے لیے کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں، اور جو تھوڑے چھوٹے جرم میں اپنے کم سن بچوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ زیادتی کر جاتے ہیں، جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے کہ جب بات ہو کسی سیاستدان کے کیس کی، مشرف کہاں ہے؟ جب بات ہو پیپلز پارٹی اور لیگی کیسوں کی، پی ٹی آئی والے کیسز کہاں ہیں؟ ہم کل تک نواز شریف اور عمران خان کے کیس کو ایک جیسا بنانے کے چکروں میں تھے، آج علیمہ اور فریال تالپور صاحبہ کا کیس ایک بنانے۔ بلا شبہ مشرف کا احتساب کریں، بلا شبہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، بلا شبہ علیمہ خان کی جس طرح تفتیش کرنی ہے کر لیں، مگر مکس نہ کریں خدا کے لیے۔ اور اب علیمہ خان اور فریال تالپور کا کیس اور خدا کے لیے نہ کریں، اور یہ سیاست ہے نہ کریں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ 5 سال پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت رہی، زرداری صاحب کے بعد عدی فریال سب سے زیادہ طاقتور تھیں اور ان کا سکہ چلتا تھا۔ 11 سال سے سندھ میں حکومت تھے، انڈائریکٹ ان کی حکومت تھی۔ دبئی لیکس میں ملازموں کے نام پر مبینہ طور پر جائیدادیں، جی آئی ٹی منی لانڈرنگ میں جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ صحیح، بالکل۔ میمل، آپ کے خیال میں یہ جو موازنہ اپوزیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے علیمہ خان اور دیگر کے ساتھ فریال تالپور صاحبہ کا، یہ درست ہے؟ اور آپ کے خیال میں کس کی طرف سے سیاست زیادہ کی جا رہی ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی ابسا۔ بات یہ ہے کہ جو یہ پیپلز پارٹی نے علیمہ خان کی بات کی ہے، جو یہ پرویز کھٹک یا باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک وہ ڈبل سٹینڈرڈز پوائنٹ آؤٹ کریں نیب کے، اور وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ نیب اور حکومت کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تو، یا اپوزیشن کے لوگوں کو، نون لیگ کے بے شک وہ حمزہ شہباز ہوں، بے شک وہ پہلے شہباز شریف صاحب ہوں، بے شک سعد رفیق ہوں، ابھی بات چل رہی ہے کہ شاید شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی پکڑ لیں، میاں صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، زرداری صاحب جیل میں، اب فریال تالپور بھی چلی گئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو کوآپریٹ کیا تھا تھرو آؤٹ نیب کے ساتھ، کوئی پیشی نہیں مس کی، کوئی ہم ایبسکانڈر نہیں ہے، کوئی ہم فلائٹ رسک نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، پھر بھی ہمیں یہ پکڑ لیتے ہیں انویسٹیگیشن کے اوپر ہی۔ یہ نہیں کہ ابھی تک دیکھیں، ابھی تک کچھ ثابت تو نہیں ہوا، فیک اکاؤنٹس کیس تو ایک یہ لمبا کیس چلے گا، اس کی بہت لمبی انویسٹیگیشن 2015 سے چل رہی ہے، 4 سال ہو گئے، ابھی مزید شاید اس پہ 4 سال لگ جائے اس کے اوپر آنے میں، اصل ریزلٹس آنے میں۔ تو کل کو اگر فرض کرے ریزلٹس آتے ہیں اور ریزلٹس میں ان کے خلاف ایسا کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ ابھی بھی جو اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں شاید چند کروڑ ہی ٹریس ہو رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہے نا، اور یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی کا، آپ نے عمران خان صاحب کا اس دن آپ نے اسپیچ بھی سنی ہوگی جو انہوں نے قوم سے خطاب آدھے گھنٹے کا کیا تھا، جس میں بڑے بلنڈرز تھے پروڈکشن وائز، بٹ اس کے اندر ان کی پوری بات کیا تھی؟ میں احتساب کے لیے آیا ہوں اور احتساب ہی کروں گا۔ وہ احتساب کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی ون سائیڈڈ ہوگی، تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہے نا۔ جس طرح نون لیگ جو ہے وہ بجلی یا دوسری چیزوں کے ڈیولپمنٹ کے اوپر آئی تھی، ووٹ لے کر آئی تھی، انہوں نے وہ کیا۔ عمران خان صاحب یہ والا ووٹ لے کر آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا۔ تو سیاسی گرفتاریاں تو ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیسز سے نکلنا کیا ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اور نیب کر رہی ہے بہت ون سائیڈڈ لگ رہا ہے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں اس طرح سے نظر اکا دکا پی ٹی آئی کی گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک، ہاں کا آپشن آپ لے رہی ہیں بے نظیر، لیکن اس کے اوپر بھی آپ ضرور ہم چاہیں گے کہ بات کریں کہ اپوزیشن کا کردار ویسے اوور آل بھی، کہ اگر حکومتی ان افراد کو گرفتار کر لیا جائے تو کیا اس وقت مان لیں گے وہ لوگ کہ جو گرفتاری، کیونکہ جو پرنسپل ایک سٹانس ہوتا ہے وہ کیوں نہیں بیان کرتی اپوزیشن؟ جیسے کل ایک پریس کانفرنس بھی تھی جو کہ بہت سے حلقوں کو ناگوار بھی گزری، جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے وزیر اعظم سے جواب طلبی کر رہے تھے ان کے رات 12 بجے کے خطاب میں کچھ نکات سے متعلق کہ اس کے اوپر
اوپر جواب دیا جائے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن سے خود بھی نون لیگ گزر چکی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے کوئی ٹھوس موقف ہونے کی یا کوئی پرنسپل سٹانس ہونے کی لوگوں کا؟ نہیں، پرنسپل سٹانس اب دیکھیں اب آپ خود ہی گن لیں کہ کتنے اپوزیشن جماعتوں سے کتنے ہیں سیاسی لیڈر جو ابھی نیب کی گرفتاری میں تھے یا ہیں، اور کتنے ہیں جو حکومت سے ہیں. تو یہ اس کو میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کہوں گی، اس کو میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہوں گی. اور نیب نے ابھی تک پچھلے سال سے جتنی بھی گرفتاریاں کی ہیں وہ ایک پولیٹیکل سیاسی وکٹمائزیشن ہی ہے. دیکھیں، یا تو آپ کو گرفتار کب کرنا چاہیے؟ آپ کو گرفتار صرف اور صرف تب کرنا چاہیے جب عدالت سے سزا مل جائے، پھر آپ گرفتار کرو. یہ ساری ہو رہی ہیں پری ٹرائل ڈیٹینشنز. پری ٹرائل یا تو فریال تالپور ایک فلائٹ رسک ہوں، یا وہ ملک چھوڑ سے بھاگ رہی ہوں، یا جب آپ کو تحقیقات کے لیے ان کو بلا رہے تھے تو وہ نہیں آتی، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ گرفتاری کر رہے ہو. مطلب یہ ریزننگ جو ہے نیب کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، میں تھوڑا سا اس میں افسر ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے اور تھوڑی سی مس رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو یہ پہلے سے، کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے اس کیس میں، یہ پہلے سے ہی ارادہ ہوا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی خواتین کو گرفتار کریں گے تو ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھیں گے. کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو یہ پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کی خواتین ہیں ان کو نیب کی کسٹڈی میں یا نیب کی ڈیٹینشن میں ان کے آفس میں رکھا جا رہا ہے. دوسری چیز جو کل سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی شاید گرفتار ہو سکتے ہیں. اچھا، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کسی بھی ریفرنس میں پرائم اکیوزڈ نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے کچھ دنوں میں اور شاید کچھ ہفتوں میں جو فورن کرنسی کا کیس ہے ان کے اوپر، اس میں سے بھی شاید ان کا نام بہت جلد نکال دیا جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں اس کیس کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا غلط تاثر تھا. جہاں تک دیکھیں نیب، یہ سیاسی گرفتاریاں تو ہے، دیکھیں نیب اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت بات کرے کہ نیب کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو چیئرمین نیب ہیں یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ 2017 سے اب تک ہم نے 6 ارب کی ریکوریز کی ہیں. نیب کا تو بجٹ اس سے زیادہ ہے، 2 ارب تو ابھی تک نیب ہم سے ہر سال لیتی آ رہی، اب ان کا 4 ارب ہو گئے. تو 6 ارب کے لیے ہم نے ایک اتنی بڑی ایک نیب کا ادارہ رکھا ہوا ہے، کیا وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ بالکل اس کے اوپر ہاں کا آپشن لے رہی ہیں. 1 نہیں اور 3 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں. نیائی صاحب نے اس معاملے کے اوپر یہ سمجھتے ہوئے کہ انٹرسٹ ہو جائے گا تو گفتگو نہیں کی. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ایک اور اہم خبر آج سامنے آئی. مریم نواز نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو ملاقات کی دعوت دی ہے. گفتگو کریں گے اپنے پینل سے ایک بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ملاقات کی دعوت دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کی دعوت پر ان سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کی ہے اور وہ کل دوپہر جاتی عمرہ جائیں گے. ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں آصف زرداری، فریال تالپور اور حمزہ شہباز کی گرفتاری سمیت دیگر سیاسی امور اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ اس دوران بجٹ کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیں گے. واضح رہے، جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کی گرفتاری کے بعد نیب نے گزشتہ روز فریال تالپور کو گرفتار کیا. فریال تالپور کی گرفتاری پر مریم نواز نے شدید مذمت کی اور وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کو معصوم قرار دیا تھا، جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ماضی میں ان دونوں جماعتوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف یہ کیسز بنائے اور آج ایک دوسرے کے ساتھ بھی دے رہے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. ہمارا سوال ہے، مریم نواز نے بلاول بھٹو کو ملاقات کی دعوت دے دی، آصف زرداری، فریال تالپور اور حمزہ شہباز کی گرفتاری سمیت اپوزیشن کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی. کیا مریم اور بلاول کے سیاسی تعلقات نواز زرداری سے زیادہ مضبوط ثابت ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے پھر نیائی صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ مجھے نہیں پتہ جی کہ وہ کس مقصد کے لیے مل رہے ہیں. آیا وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹی جو ہیں بہرحال ایک تکلیف میں تو ہیں اور ان کے نزدیک تو ان کے اوپر ایک قیامت صغریٰ جو ہے بیت رہی ہے اور ان کے ذہن پہ کیا ہوگا. لیکن میں ذاتی طور پہ پوچھے تو میں تو کئی دنوں سے اپنے دوستوں کو جو ہماری میڈیا کے ایلڈرز ہیں ان سے ذاتی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اکٹھے ہو کے بیٹھیں، سیاسی جماعتیں بھی اکٹھے ہو کے بیٹھیں. ہمارے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ سوچیں یا اس کے اوپر ہم سوچوں کو ڈیلے کر دیں. اس وقت ملک جو ہے جو معاشی بحران ہے اور سیاسی بحران جو آگے سے موجود تھا، تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ ایک بڑا ہولناک ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ہم یا تو اس ملک کو ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھ ہوتا، یا ہم اسے صرف نظر کرتے، یا ہم اس کو کہتے کہ اب ہم کو بھولی بسی جات بنائیں.
دیکھیں تاریخ سے سبق ہم نے سیکھنا ہوگا. ووٹ کیا تب کیا ہوا تھا, ہم نے جو ووٹرز تھے ان کو عزت نہیں دی تھی. اس وقت جو بلاول کو اور مریم بی بی کو مل بیٹھنا ہے تو ان کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے. فضل الرحمان اے پی سی بلانی ہے تو اس میں پاکستان بچاؤ تحریک چلانی ہے. میں خدا گواہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے شدید نامساعد بحران کا شکار ہے. صرف جاہل بیوقوف احمق جو ہیں وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے, اور باقی جو لوگ ادراک رکھتے ہیں آیا ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, کیونکہ پبلک میں تو نہیں ایڈمٹ کرتے کہ وہ کیا کرنا چاہیے, کہیں نہیں کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان معین قریشی, شوکت عزیز اور عمران خان جیسے پپٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ وہ موقع نہیں ہے. اس وقت نیشنل کنسنسس چاہیے. لیکن اگر ہم ایک یکسوئی کے ساتھ یہ سمجھیں گے کہ وہ جرائم جو کہ زرداری نے بھی کوئی آج سے 30 سال پہلے کیے ہیں, یا وہ جو مبینہ جرائم جو نواز شریف صاحب نے 30 سال پہلے کیا یا عمران خان نے کیا یا الطاف حسین نے یا ایم کیو ایم نے کیا, اس کو آج کے دن اس کا حساب لینا ہے, تو پھر میری جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق رائے لے لے کہ اس سے برا ٹائم نہیں ہے. ورسٹ آف ٹائم پاکستان از ٹو فیس. تو پاکستان بچاؤ تحریک کے اوپر کسی کو اٹھنا ہوگا. قوم پہلے بل بلا رہی ہے, قوم کو بتانا ہوگا کہ آپ کی مصیبتیں اور پاکستان کے مسائل اور سیاسی بحران جو ہیں یہ سارے انٹرٹوائن ہیں, ایک دوسرے کے اندر پیوست ہے. اس لیے اٹھنا ہوگا. اور بلاول کو جب مریم ملے کل تو وہ یہ بات پہ ملے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے بچانا ہے. بھول جائے نواز شریف صاحب کو اور زرداری کو اور فریال تالپور کو, ان پہ کیا بیتی ہے. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا یہ سب کچھ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں. ہاں آپشن نیائی صاحب آگے جا رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کی طرف. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرح کے تعلقات ثابت ہوں گے مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان؟ دیکھیے پہلی بات تو میں جو حفیظ اللہ نیائی صاحب کے جذبات ہیں اپنے ملک کے حوالے سے ان کی قدر کرتا ہوں, اور واقعی ہم معاشی طور پر, اندرونی طور پر اور بیرونی جو سرحدیں ایکٹیو ہیں, جیسے ہمارے حالات ہیں, واقعی ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اور یہ ہم ساروں کا ملک ہے, اور اللہ اس ملک کو اور اس قوم کو سلامت رکھے. دوسری بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے بلاول بھٹو نے دعوت دی, مریم نواز آئیں, اب مریم نواز نے دعوت دی ہے, بلاول بھٹو جائیں گے. آنا جانا لگا رہنا چاہیے ورنہ بوریت ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے آصف زرداری صاحب, فریال تالپور, حمزہ شہباز پر بات چیت ہوگی اور سیاسی معاملات پر بات چیت ہوگی الحمدللہ. ورنہ میں ایسے بھلیکھے میں پڑ جانا تھا میں نے کہ شاید مہنگائی پر بات چیت ہوگی. ہاں بجٹ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, بجٹ کے اوپر ہوگی بات ہوگی, لیکن مہنگائی نہیں سوال میں نہیں تھا, آپ نے آخری لمحے پہ ڈالا ہے. آپ بڑی چلاک ہیں, آپ نے مجھے گارنٹی دلا دی ہے کس پر بھی بات ہوگی تو اب میں چپ کر جاتا ہوں. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ غریب اور غربت پہ بات نہیں ہوگی. اب اگر نہ ہوئی تو میں نے آپ سے پوچھ لینا ہے. اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب آپ نے کہا تھا کہ طلال چودھری کو اگر مریم نواز نے برطرف نہ کیا تو وہ پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں, تو اب پہلے ٹیسٹ میں وہ فیل ہو چکی ہیں. دوسری بات ہے اب آ جائیں سیاسی تعلقات پر. سوال ہے کہ نواز زرداری سے زیادہ مضبوط تعلقات ہو گئے. اس پر سوال ہے کہ کیا نواز زرداری کے تعلقات مضبوط تھے. کتنا لذیذ سوال میں نے کر دیا اس سوال پر سوال. اگر ان کے آپ تعلقات کو مضبوط سمجھتی ہیں, یعنی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد پہلے گھر پہ 50 ڈشیں کھلوائیں, پھر اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے تو انہوں نے ناشتے والے ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا چاہ تینوں ظالمہ میں ناشتہ بھی نہیں کراواں گا. اگر یہ تعلقات مضبوط ہیں, اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یعنی اسی طرح زرداری صاحب گئے تھے, لائیو کیمرے لگے تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہا تھا میرے بعد بلاول, آصفہ, بختاور, حسن, حسین اور مریم کی نسلیں آگے دوستی چلے گی اور محبت چلے گی اور ریلیشن چلیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے, یہ دھرتی کا ناصور ہے, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز, گو نواز. اور پھر یعنی گریٹر پنجاب بنانے والا. زیادہ میں نہیں بتاؤں گا آج یہ بری بات ہے, آج اس پر زیادہ نہیں بات کروں گا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ دونوں یعنی نواز اور زرداری صاحب کے یہ تعلقات مضبوط تھے اور ان کو ہم میڈ ان جاپان تعلقات سمجھتے ہیں, تو آج میرا آپشن بھی ہاں میں لکھیں, اور بلاول اور مریم یعنی ان دونوں کی طرح ان دونوں کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. اور بدلتے موسموں میں ہوا نا, بدلتے موسموں میں تم نے ہم کو بلا دیا ہے, کوئی بھی رخ ہونا چاہتوں کو زوال ہوگا, یہ طے ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے,
ہاں میں لکھیں آج، ہاں میں لکھیں، کیا یاد کریں گے؟ یاد رکھیں میمن اور بے نظیر اور حفیظ اللہ نیازی صاحب، آج میری جمہوریت کی اس خدمت کو یاد رکھیں۔ تاریخی دن ہے، تقریر بھی آپ کی سن لی، اس کے بعد آپشن آپ کا زندہ ہے بھٹی، زندہ ہے۔ بے نظیر دیکھیں جو طویل گفتگو ارشاد بھٹی صاحب نے کی، اور میں اور ایک ہی ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے بے نظیر جو گفتگو کی مضبوط تو یقیناً جس طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ سامنے ہی رہا، ماضی قریب میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز کچھ جدید بتائیں، وہ خود جو جدید سوچ کے مالک نظر آتے ہیں۔ بے نظیر آپ کی طرف آپ سے ہم بات کریں، مریم اور بلاول، تو آپ کے خیال میں کیا کوئی مضبوط بیانیہ سامنے آئے گا اس ملاقات میں؟ ابسا دیکھیں، میرے خیال سے سوال ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ کوئی کامیاب تحریک چلا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک باتیں تو اپوزیشن یہی کر رہی ہے نا کہ ہم پہلے تو حکومت گرانی کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر پارلیمنٹ کے اندر پروٹیسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ مسئلہ ایکچولی یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو ہم نے پی ٹی آئی کے دھرنے سے کیا سیکھا ہے اور بدقسمتی سے تحریک لبیک کے دھرنے سے کیا سیکھا ہے کہ اگر آپ نے ایک کامیاب تحریک چلانی ہے یا دھرنا کرنا ہے تو یا تو وہ اسلام آباد میں ہو یا وہ لاہور میں ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ سے کوئی بات چیت کرنے نہیں آئے گا۔ اب پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی سٹریٹ پاور پنجاب میں رہ نہیں گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر ضرور ہوں گے پنجاب میں، لیکن وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو جب وہ پہلی دفعہ نواز شریف، مریم اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا تبھی آ جاتے سڑکوں پہ۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے جہاں تک مجھے پتا ہے اتنی کوئی خاص ہمدردی نہیں ہے زرداری صاحب کے ساتھ، تو میرے خیال سے وہاں پہ بھی کوئی خاص تحریک چل نہیں سکے گی دونوں کے بیچ میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اب دو طریقے ہیں کہ ایک کامیاب تحریک چلانے کے، وہ ایک یہ ہے کہ لوگ خود سڑکوں پہ آئیں، انفلیشن اور یہ جو پرائس ہائیک ہے اس کے خلاف، تو اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ دوسری، اگر وکلا جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں کھڑی ہوں گی۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میٹنگز میرے خیال سے ہوتی رہیں گی، پر میرے خیال سے یہ دونوں کے بیانیہ جو ہیں وہ اس میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہوگی۔ تو مظہر صاحب آپ کے خیال میں بیانیے کے حوالے سے ایک چیز ایڈ کر دوں، 13 جولائی 2018 کو جو جمع غفیر نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم کے لیے نکلا تھا، کیونکہ میں ہر 3 آؤٹنگ پہ 1977 کی 14 مارچ کی آؤٹنگ، 2007 کی 13 مارچ کی آؤٹنگ اور 13 جولائی کو پبلک کی نکلنے کی آؤٹنگ، اس سے زیادہ میں نے یہ طلعت حسین، یہاں میں اور طلعت حسین ہم اکٹھے وہاں سے ہو کے آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی تعداد میں اتنے غصے کے ساتھ نکلے تھے۔ دوسری بات لکھے کہ مسلم لیگ کے ورکرز کے اندر جو غصہ ہے، میں جاتا ہوں کسی مسجد میں، کسی شادی پہ، کسی جنازے پہ جہاں مکس کراؤڈ ہوتا ہے، یقین جانو بھپرے ہوئے ہیں۔ جو کمی تھی تو مسلم نون کے لیڈرز میں تھی جو اپنے ورکرز پہ اعتماد نہیں کرتے، وگرنہ جو 13 جولائی کو نکلے تھے اگر اسی دن کو اکنالج کر لیا جاتا تو یہ 26 جولائی کا الیکشن جو مختلف ہونا تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا کوئی کریڈٹ دینا چاہیے۔ نیاز صاحب آ گیا، بالکل آپ کا یہ پوائنٹ سامنے آ گیا۔ مظہر صاحب کی طرف جائیں گے۔ مظہر صاحب، آپ کے خیال میں جیسا میمل گفتگو کر رہی تھی، کوئی خاص بیانیہ ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد؟ کوئی امید ہے آپ کو اس مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات کے بعد؟ دیکھیے، ملاقات تو اہم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، جس کو میں ذاتی طور پہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سب سے اچھی ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد پہلی وائلیشن ہوئی بے نظیر بھٹو شہید سے، جب انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ NRO کیا، وہ پہلی وائلیشن آف چارٹر آف ڈیموکریسی تھی۔ دوسری وائلیشن زرداری صاحب نے کی، جب وہ بیک آؤٹ کر گئے ججز کی ریسٹوریشن سے اور مشرف کو سیف ایگزٹ دیا۔ یعنی اگر 2006 کے بعد بے نظیر بھٹو مشرف کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی کلاز واضح طور پہ موجود ہے، تو ہو سکتا ہے 2-3 سال اور الیکشن نہیں ہوتے، مشرف صاحب 2-3 سال اور برسر اقتدار رہتے، لیکن اس کے بعد ڈیموکریسی کنسالیڈیٹ ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2007 کے بعد جو کچھ ہوا، بے نظیر بھٹو کے واقعے کے بعد جو الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد جو زرداری صاحب نے جس طریقے سے ججز کی ریسٹوریشن سے بیک آؤٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے مشرف کو سیف ایگزٹ دی، اس کے بعد نواز شریف اور زرداری صاحب کے تعلقات کبھی بہت اچھے نہیں رہے۔
ایک ہمیشہ سے ڈسٹرسٹ رہا. نواز شریف صاحب میمو گیٹ لے کر چلے گئے زرداری صاحب کے بعد, اور 2014 یا 2015 میں جب پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں چارج شیٹ پیش کی گئی, تو اس وقت نواز شریف بھی موجود تھے اس میٹنگ میں اور زرداری صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں. اور اس میٹنگ کے بعد جب دونوں باہر آ رہے تھے تو زرداری صاحب نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ جو آج میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہونے جائے گا. آج جب بلاول اور مریم نواز مل رہے ہیں تو جس طریقے سے 2006 میں دونوں نے یہ ایڈمٹ کیا تھا, بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے, کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں, جس طریقے سے ہم استعمال ہوئے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. آج بلاول اور کل بلاول بھٹو اور مریم نواز اگر یہ ریئلائز کرتی ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, ایک نیا سیاسی بیانیہ دینا پڑے گا, اور وہ جو مقدمات ہیں وہ سنجیدہ مقدمات ہیں, جو سوالات ہیں وہ سنجیدہ سوالات ہیں. اگر اس کے جواب دینے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ملاقات کامیاب ہوگی, اور موومنٹ چلے نہ چلے, یہ گورنمنٹ 5 سال مکمل کرے, لیکن ایک نئے سیاسی بیانیے کے ساتھ آنا پڑے گا تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو, سوچنا ہوگا اس کے اوپر ان کو. ٹھیک ہے, ایڈمٹ کریں, ایڈمٹ کرنے میں کبھی بھی کوئی خامی نہیں ہوتی, اور وے فارورڈ ہوتا ہے. میمن, آپ کے خیال میں جو ان دونوں پارٹیز کے اوپر ذاتی مفاد کا الزام لگایا جاتا ہے, تاثر ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن ان ٹالرنٹ قسم کا سیاسی ماحول ہے آج کل. پہلے افطار ڈنر میں انیشیٹ کیا یہ بلاول بھٹو صاحب نے, اب پھر مریم نواز نے ان کو انوائٹ کیا ہے, تو یہ ویسے آپ کے خیال میں اس کو سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ بیٹھ جانا, 2 ینگ لیڈرز کا بھی, اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ, کتنی خوشائند بات ہے یا نہیں؟ میں تو اس میں ہاں کا آپشن لوں گی ابسا, اور میں بھٹی صاحب کی طرح مذاق والا نہیں, میں سیریس ہاں کا آپشن لوں گی. اس کی وجہ ہے, دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ابھی بات ہوئی, باقی بھی سب نے بات کی, کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ان کے آپس میں ایشوز تھے, کیونکہ ایک ہسٹری تھی ان کی فائٹنگ کی, حکومتیں گرانے کی, جیلیں کرنے کی, غلط مقدمے, سیاسی مقدمے بنانے کی, اور بہت کچھ. تو اس وجہ سے ان کی ایک ہسٹری, ان کا ایک بیگیج تھا. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ, ان دونوں کا کوئی بیگیج نہیں ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے ایسی. یہ دونوں ایک تو ینگ لیڈرز ہیں, کبھی یہ اقتدار میں خود تو آئے نہیں اس طریقے سے, تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو ان کا کوئی اس قسم کی وہ والی چیز بھی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں ان دونوں نے 2 چیزیں ریئلائز بھی کی. ایک چیز انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارا سیلف انٹرسٹ, ہماری دونوں پارٹیز کا, اپوزیشن کا اور جمہوریت کا ہے, کہ جمہوریت کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمیں اکٹھے ہونا ہی پڑے گا, اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. یہ جو سیاسی گرفتاریاں اور اس والی چیز بھی تھوڑا سا بیچ میں آ جاتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کے اوپر ایک جھوٹی FIR درج کرائی گئی جو کہ کافی دن تو سیل رہی, اور وہ جب سامنے یہ وہ ہے کہ جی 4:30 بجے انہوں نے زرداری صاحب کے اریسٹ نیب کے انہوں نے ریزسٹ کیا. اچھا 5 بجے زرداری صاحب نے گرفتاری دی ہے, جو کہ لکھی ہوئی ہے, ریٹن ہے, جو کہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ انہوں نے 5 بجے گرفتاری دی ہے, تو صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے, کیونکہ حکومت ڈرتی ہے بلاول بھٹو صاحب سے, ان کی پارٹی سے, اور یہ ان کے اپوزیشن کے مل بیٹھنے سے, اس لیے وہ اس قسم کے سیاسی مقدمات بھی کر رہی ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرتی رہوں ابسا, دونوں ینگ ہے, دونوں کے سرکمسٹانسز ڈیفیکلٹ ہے. بلاول نے 11.5 سال اپنے والد صاحب کو جیل میں دیکھا, اپنی ماں کو سیلف ایگزائل میں دیکھا, اپنی ماں کی شہادت دیکھی, اس کے بعد انہوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا. مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ ہے کہ پہلے ان کے والد صاحب گرفتار ہوئے 99 کی کو کے بعد, پھر ان کو بھی ایگزائل میں رہنا پڑا, پھر واپس آئے, پھر انہوں نے خود بھی گرفتاری دی اپنے والد کے ساتھ, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی جب ان کے وہ دونوں جیل میں تھے. تو ان لوگوں کے سرکمسٹانسز بہت فرق ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑی چیزیں, بہت چیزیں ڈفرینٹ. تو میرے خیال میں ان کا جو آپس میں رشتہ ہوگا وہ بہت مضبوط ہوگا, اور وہ اس طریقے کا نہیں ہوگا جو زرداری صاحب اور میاں صاحب یا محترمہ کا تھا. بالکل صحیح ہے. ہاں کا یہ آپشن آپ بھی لے رہی ہیں. اس پہ 4 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کا تنزیہ ہاں کا آپشن بے نظیر نے کو نہیں لیا, لیکن یقیناً جس طرح محمل کہہ رہی تھی, دونوں رہنماؤں کی اپنی اپنی ہسٹری ہے, مریم نواز اور بلاول بھٹو کی. دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی باقاعدہ بیانیہ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا اس ملاقات کے بعد. ناظرین, ایک اور اہم ایشو ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. بلوچستان اسمبلی کے رکن محجبین کے اپنے بچے کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں لانے پر ہنگامہ ہوا تھا, اس پہ ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکشن کی تھی. اس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں ڈے کیئر سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ خوشائند خبر سامنے آ رہی ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بلوچستان اسمبلی میں ڈے کیئر سینٹر کے قیام کی منظوری دے دی ہے. بلوچستان پہلا صوبہ ہے جہاں کی اسمبلی میں بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنایا جا رہا ہے. ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق
मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली में डे केयर सेंटर में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। गुज़श्ता माह बलूचिस्तान असम्बली की खातून रुकन महजबीन ऐवान में अपने बच्चे को साथ लेकर आई थी, जिस पर दीगर अरकान असम्बली ने उन पर सख्त एतराज़ किया था। उन्हें कहा गया कि असम्बली के अंदर बच्चों को लाना ममनुआ है, जबकि उन्हें ऐवान से बाहर भी निकाल दिया गया था और काफ़ी अफसरदा हो गई थी। वो सोशल मीडिया के ऊपर भी खासा इसके ऊपर तूफ़ान उठा था। लोगों ने अरकान असम्बली के इस रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। सियासी हलकों की जानिब से भी मनफी रद्द-ए-अमल आया था। यहाँ हमारे तजियाकारों ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। इसी सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और सवाल यही होगा कि क्या दीगर सूबों में भी ये मिसाल जो है उसको फॉलो किया जाएगा। सवाल इस तरह से है, रुकने बलूचिस्तान असम्बली महजबीन की मुहिम कारगर साबित हुई। बलूचिस्तान असम्बली में डे केयर सेंटर के क़याम का फैसला, क्या मुल्क भर में ख़वातीन को वर्किंग प्लेस पर यह सहूलत मुहैया करने के लिए मुहिम कामयाब होगी, हाँ या नहीं। सबसे पहले बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, ये मिसाल कायम की है, बलूचिस्तान से ही ये मामला उठा था असम्बली से, और उन्होंने ही सबसे पहले कायम किया है, तो आपको लगता है कि दीगर सूबे भी फॉलो करेंगे इसे? नहीं, उम्मीद तो मुझे है अब्सा के करेंगे, लेकिन पंजाब में तो अभी ये कानून भी है। 2014 में पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ के वज़ीर आला थे, तो तब उन्होंने ये लॉ पास किया था, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने टेबल किया था, और वो पास भी हो गया था कि हर इदारे में, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एक डे केयर सेंटर होना चाहिए ख़वातीन के लिए। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हमने 200 मिलियन रुपए अलग रख लिए हैं, हम 100 डे केयर सेंटर बनाएंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुई। तो होना तो ज़रूर चाहिए। इसलिए अब सा कि हमने पहले भी ये बात की थी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं तो मईशत को पाकिस्तान की ठीक करने के लिए ख़वातीन को अपने वर्क फोर्स में लाना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ 20% ख़वातीन वर्क फोर्स में, और वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पे उनको कोई ख़ास पैसे भी नहीं मिलते, ना उनके कोई राइट्स हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट कम से कम 40% औरतें वर्कफोर्स में होनी चाहिए। तो कुछ नहीं तो अपनी मईशत ठीक करने के लिए भी हमें अगर ख़वातीन को वर्कफोर्स में लाना है तो ये इक़दाम लेने पड़ेंगे। डे केयर सेंटर, उनकी हिफाजत के लिए ऑफिस में सेक्शुअल हैरासमेंट लॉज, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और नहीं की जा रही। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद तो यही करूँगी कि बाकी सूबे भी इस पर कुछ ना काम करें। बिल्कुल सीखना चाहिए, और उम्मीद का इजहार करते हो आप हाँ का ऑप्शन ले रही हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर हमें 2014 में पंजाब की एग्जांपल दे रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर्स दिए थे इस तरह के, लेकिन वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, आपके ख्याल में अब हो सकेगा इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हुए? पहली तो बात यह है कि तमाम जितनी तारीफ़ की जाए महजबी शीरी की उतनी कम है। ब्रेव लेडी, उसने बजाय उसको कोई एम्बेरस होती या कॉल डाउन होती, उन्होंने उसको टेकअप किया और फिर मंतकी अंजाम पे पहुंचाया। जाम कमाल साहब को भी मैं बहुत मशकूर भी और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हकीकत यह है कि वो बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही सलीके के आदमी है, मैं उनका बड़ा मुतरफ़ हूँ, और उन्होंने अपनी जो उनके अंदर कमाल है उसके मुताबिक ही कमाल दिखाया है और ये डे केयर सेंटर बनाया है। तो मुझे सिर्फ एक और बात ऐड करनी है कि यहाँ सुलेमान सूफी साहब थे पंजाब के अंदर, जो वो थिंकिंग ब्रेन था। अब साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये सारी बातें या जो हम इतना मेहनत से डिस्कशन के बाद को एवॉल्व कर रहे हैं, उसके दिमाग से उमड़ बहर आती थी और उसे इम्प्लीमेंट कराता था। शहबाज शरीफ साहब उनकी सुनते थे, इसलिए आप देखें कि पंजाब में जो काम हुए बाकी सूबों के मुताबिक ज़्यादा हुए, लेकिन उसको उठा के उन्होंने बैर फेंका विदाउट रियलाइजिंग कि यार वो टेक्नोक्रेट है, उसकी आप फ़ायदा उठाएं, लेकिन जैसे बाकियों को उन्होंने निकाला है इसको भी निकाल दिया। तो बहरहाल बहुत तारीफ़ें मैं जबीन आपको खराज तहसीन पेश करते हैं हम सब। यकीनन वो खराज तहसीन की मुस्तक हैं। इसके ऊपर मज़हर अब्बास साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो जिस तरह न्याजी साहब ने बात की, जबीन को भी मुबारकबाद और जाम कमाल साहब को ख़ास तौर पे मुबारकबाद। और जाम कमाल साहब ये इनिशिएटिव लेके बाकी जगह भी, बाकी असम्बलियों में भी ये करवा सकते हैं उनसे बात करके, और सिंध को तो सबसे पहले करना चाहिए था क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने एग्जाम्पल सेट की थी इस तरह की चीज़ों की। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता ये है कि हम कवानीन बनाते हैं, असम्बलियों से पास करते हैं, रूल्स नहीं बनाते। आप जाएं सारी असम्बलियों में ज़रा डेटा निकालें कि कितने रूल्स और बिजनेस बने हैं, कितने। जब असम्बलीज रेजोल्यूशंस पास करती हैं, कवानीन पास करती हैं, उसमें सालों लग जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी। और इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जाम कमाल साहब को, जो उन्होंने वो एग्ज़ाम्पल सेट की हैं
یہ چیز قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور پھر ان کی پروونشل گورنمنٹ اور مرکزی حکومت کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ اس صورتحال بڑی خراب ہے. آپ کے یہاں جو ورکنگ پلیسز ہیں وہاں یہ صورتحال بہت خراب ہے ہمارے یہاں. تو میرا خیال ہے کہ جام کمال صاحب بھی مبارکباد کے ہیں اور مستحق ہیں، اور ماجبین جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا وہ واقعی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اگر اور جگہ بھی سینٹرز بنتے ہیں تو کریڈٹ انہیں ضرور جائے گا، انہیں کو جائے گا. انہوں نے بنیاد رکھی ہے. محمل آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، بہت لمبا سفر ہے. جس طرح بے نظیر نے ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کی بھی بات کی، ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ بنگلہ دیش 2030 میں انڈیا کی اکانومی کو بھی وہ پیچھے چھوڑ جائے گا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی عورتیں جو ورک فورس کے اندر ہے. پاکستان انفارچونیٹلی ان چند ممالک میں سے جہاں پہ ہماری ویمن ورک فورس کم ہوئی ہے، ایکچولی پرسنٹیج کم ہوئی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ڈے کیئر سینٹرز والی چیز ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کے اسپتالوں میں وہ ڈاکٹرز کا بھی ایشو، فیمیل ڈاکٹرز کا بھی اٹھا تھا کہ وہ کیوں نہیں کرتی. آپ کے اسپتالوں میں نہیں ہے ڈے کیئر سینٹرز، آپ کے میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہے، آپ کی اسمبلیز میں نہیں، پروونشل اسمبلیز میں نہیں ہے. اب ادھر بن گیا، نیشنل اسمبلی میں تو خیر ہے، بٹ یہ کہ آپ کے نارمل پرائیویٹ آفیسز میں بھی نہیں ہے. عورتیں کیوں پریفر کرتی ہیں ملٹی نیشنلز میں جانا؟ کیونکہ وہاں پہ پراپر ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ جابس تو نہیں ہوتی، آپ کے دوسرے اس میں آنا چاہیے. تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو جو بڑا، ویسے تو باتیں بڑی کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو آگے لائیں گے، عورتوں کی ویمن امپاورمنٹ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دے بلیو ان اٹ، بٹ ایون دین میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ یہ چیز امپلیمنٹ کرا سکیں کہ وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں میں ڈے کیئر جو ہیں یہ لازمی کرا دیں. یہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری عورتیں آگے نہیں بڑھیں گی اور ہماری معیشت میں بھی وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل. بھٹی صاحب آپ سمجھتے ہیں دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر ارد گرد خواتین بیٹھی ہوں تو بندہ بڑا اچھا جواب بھی دے سکتا ہے اور عقل کی بات بھی کر سکتا ہے. نیائی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین، مجھے پتا تھا کہ بھٹی صاحب جو ہے نا آج خواہ مخواہ میری تعریف کرنا چاہتے ہیں، اب خواہ مخواہ تعریف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن بھی جو انہوں نے مجھے مان لیا ہے نا، یہ میری غنیمت ہے. باقی میں جنرلائز کر لوں گا، باقی میں سمجھوں گا ان کو راول پنڈی کا غصہ رہتا ہے میرے پہ. چلے بھٹی صاحب مکمل کرنے، وقت ختم ہو رہا ہے. کہ ہم مبارکبادیں دیتے ہوئے ایک کو بھول گئے ہیں، وہ ہے ماجبین کا بیٹا یا بچہ جو اس تبدیلی کا وجہ بنا. اس کا بھی شکریہ، ماجبین کا شکریہ، اسپیکر اسمبلی کا بھی شکریہ. اور اگر ہم سارے مل جائیں تو یہ مہم کامیاب ہو سکتی ہے. کیا چیز ہے جو نہیں کی جا سکتی؟ اللہ کرے ایسا ہو اور ہر جگہ پہ خواتین کا ہو. اور یہ صحیح کہا انہوں نے، جب تک خواتین ہمارے ساتھ ہر شعبے میں نہیں ہوں گی ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل درست. ہاں کا آپشن آپ ہی لے رہے ہیں، پورے پینل نے ہاں کا آپشن لیا ہے، اور یقیناً ہم مشترکہ طور پہ ماجبین صاحبہ کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر وہ دل برداشتہ نہیں ہوئی وہ سارے کامنٹس سن کے بھی، اور ان کی مہم کامیاب ہوئی. دیگر خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. امید کرتے ہیں دیگر صوبے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو یہ اقدام کیا ہے اس کی مثال کو لے کے آگے چلیں گے. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.